अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, आज 23 मार्च यौम तजदीद अहद वफा का दिन है और इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में एक शायान शान तकरीब मुनक्किद हुई। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में की गई। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का भी कहा। सियासी तो से गुजारिश कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। मगर सवाल यह है कि आज से 84 बरस कबल लाहौर के मंटो पार्क में जो करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी और इस करारदाद के पास होने के 7 साल बाद जो पाकिस्तान वजूद में आया था, आज के पाकिस्तान का नक्शा ठीक वैसा ही है। आज से 76 बरस पहले पाकिस्तान की तमाम इकाइयां और सूबाई यकजहती क्या ऐसी थी जैसी आज है? जिस कन्फ्रंटेशन का सामना आज वफाक कर रहा है, क्या आज से 76 बरस पहले भी ऐसा ही था? अपनी आज़ादी के बाद जिस तरह से मुआशी, सियासी और खारजा मामलात के साथ सरमायाकारी के मैदानों में हम झंडे गाड़ते चले गए थे, क्या 7 दहाइयों बाद भी हमारी वही पोजीशन है? नहीं, आज वैसा कुछ भी नहीं है। आज एक तरफ कच्चे के डाकू खुले फिरते हैं तो दूसरी जानिब कलदम दहशतगर्द तंजीमों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। मुआशी दिवालियापन न सही, बदतरीन मुआशी हालात का हम सामना ज़रूर कर रहे हैं और सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। मुल्क का एक सूबा विफाक के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सियासी जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रही हैं। इंसाफ के मामले में हम दुनिया में 130वें नंबर पर, जबकि करप्शन करने में 133वें नंबर पर। बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। नौजवान बेरोज़गारी से तंग आकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। गरीब फाके से खुदकुशी कर रहे हैं। घरों में काम करने वाली मासूम बच्चियां बर्बरियत का शिकार हो रही हैं। नाज़रीन, क्या ऐसे पाकिस्तान का हमारे असलाफ ने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर में जानों और इज़्ज़तों की कुर्बानी दी थी? मेरे ख्याल में तो नहीं। तो फिर क्या हमें आज अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सियासी क़यादत मुल्क के साथ क्या कर रही है और अवाम मुल्क की तामीर व तरक्की में कहाँ पर खड़े? मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर आना ज़रूरी, मगर अहम सवाल ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स एक पेज पर कैसे और कब आ सकते हैं? प्रोग्राम में हमने दावत दी है सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं ज़ाहिर सियासत पे भी गुफ्तगू करूंगी और जो हालात चल रहे हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज बड़ा अहम दिन है। यह दिन हमें याद कराता है कि कैसे हमने एक अहद किया कि हमने अपना अलग मुल्क भी बनाना है और फिर उसे चलाना भी है। आज हम 2024 में खड़े होकर जब पीछे देखते हैं तो क्या ये वही ख्वाब है जो पूरा होता दिखाई दे रहा है जो हमारे असलाफ ने देखा था? अच्छा इब्तिदाइया दिया और उसमें तारीख के उन उतार चढ़ाव का जिक्र किया जिनसे पाकिस्तान गुजरते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और यकीनन ये वो शहर तो नहीं, ये वो ख्वाब की ताबीर तो नहीं जो हमारे इस्लाफ ने देखी थी। मुल्क आज माशी तौर पर बहुत कमज़ोर है। इंसाफ का आपने खुद जिक्र किया। खुशहाली मुल्क में है नहीं, भूख और इफलास का राज है। और साथ ही साथ आज पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि हम एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ बैठकर गुफ्तगू तो छोड़ें, एक तरफ रखें, मसाइल का हल निकालने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान 76 सालों बाद दो चार है कि आज के दिन मैं अगर समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, हमारे इस मुल्क की अशराफिया, जिसमें सियासी जमातों के अलावा भी स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, जिनमें जुडिशरी है, जिनमें ब्यूरोक्रेसी है, जिनमें हमारा कारोबारी तबका है, मीडिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, कि हम अगर सर जोड़कर ना बैठे और हमने मसाइल को और मुल्क को दुरुस्त सिमत में डालने की एक भरपूर कोशिश ना की, तो खुदा न खास्ता जो नुकसान हम आज उठा रहे हैं वो तो उठाते चले जाएंगे, लेकिन उसकी जो असल कीमत है वो इस मुल्क के 25 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं, जो आज गैस और बिजली के अपने बिल नहीं दे पा रहे, अपने घर के किचन का खर्चा नहीं चला पा रहे,
ملک میں انصاف ہے نہیں، تعلیم اور صحت کا بہتر نظام موجود نہیں ہے، تو قیمت تو اس ملک کے عوام ادا کرتے چلے جائیں گے اس ملک کی اشرافیہ کی نااہلی کی، اور ہم کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ طبقہ بھی، اس کو بھی میں مورود الزام ٹھہراتا ہوں کہ ہم جس میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے جو ملک کا مستقبل ہے وہ ایک اچھی سمت میں نہ ڈال سکے. تو ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور ایک سول سرچنگ کرنی ہوگی، اور اگر ہم جب تک وہ سول سرچنگ نہیں کریں گے اس وقت تک یقیناً اس ملک کے معاملات میں کھوکھر صاحب آپ سے آج کی جو سچویشن ہے اس پہ سوال کر لیتی ہوں. یہ جو ہم بار بار چینلز پر بھی بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا یہ حکومت جو بن گئی ہے یہ چلے گی، یہ کیسے چلے گی، یا کب تک چلے گی، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال تو ہوگا، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے. آپ کے نزدیک اس کا آسان جواب کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ملک جس نہج پر آ گیا ہے اور جو گورنمنٹ بن گئی ہے جس طریقے سے بھی، یہ چلے گی؟ فروا ان 76 سالوں میں کئی حکومتیں آئی ہیں اور کئی گزری ہیں، اور ہم بہت سی آتی ہوئے دیکھیں گے بھی اور جاتے ہوئے بھی دیکھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کیا وہ حکومت عوام کی منشا کے مطابق سب سے پہلی چیز آئی ہے، اور دوسری چیز کہ اگر وہ عوام کی منشا کے مطابق آئی ہے تو پھر کیا عوام کو جو وعدے اور وعید دوران الیکشن کیمپین کر کے آئی ہے کیا ان کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو پہلی جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے جو سیاسی بحران بڑھا اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو طریقہ کار تھا انتخاب کا اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے، اور جب اتنے شدید سوالات اٹھ جائیں تو اس کے بعد حکومت کرنا، حکومت چلانا ایک کرائسس آف کریڈیبلٹی تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے حکومت چلانا. 2018 میں جو RTS کا فیلئر ہوا، ہم نے جو انتخابات کے اوپر سوالات اٹھتے دیکھے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب حکومت کر نہیں پائے، اور ابھی جو سوالات جس شدت سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بھی میں اس حکومت کو سموتھلی چلتا ہوا تو نہیں دیکھ رہا. پولیٹیکل کرائسس انفارچونیٹلی بڑھتا چلا جائے گا. ابھی تو ہنی مون پیریڈ ہے، لیکن اس ہنی مون پیریڈ میں بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کو بہت بڑے نہیں، فیصلے ان کا کرنے ہنی مون پیریڈ بہت جلدی ختم نہیں ہو گیا؟ جی ہاں، ابھی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ کافی جلدی ختم بھی ہو چکا ہے، اور ابھی بڑے فیصلے کرنے ہیں جن میں IMF سے ایک نئی ڈیل کا فیصلہ جو ہے وہ $6 ارب 8 ارب ڈالر کے ایک بڑے پروگرام کا جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ٹیکسوں کی بھرمار ہونی ہے، جو عوام آخری سسکیاں لے رہے ہیں، جو ہمارا سفید پوش طبقہ آلریڈی ملیا میٹ ہو چکا ہے، اس کو پھر ایک نئے کرب سے گزرنا پڑے گا. تو ایک حکومت جس کے پاس کریڈیبلٹی بھی نہ ہو، متنازع الیکشنز کی صورت میں آئی ہو اور پھر ان پاپولر فیصلے بھی کرے، تو وہ ہضم کرنا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے مشکل ہوگا. مجھے تو آگے حالات کوئی بہتر نظر نہیں آ رہے. نہیں، خدا آپ کرے کو کہ بہتر ہوں. نہیں، ہم تو سر دعا گوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ حکومت کے لیے اچھے حالات نظر نہیں آ رہے یا وزیر اعظم کے لیے اچھے نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے قربانی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جاتی ہے. دیکھیں، حکومت اور وزیر اعظم کو ایک دوسرے سے الگ تو نہیں ہے. مختلف جو سیاسی جماعتیں اس وقت اتحاد میں شامل ہیں وہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی لینے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی. پیپلز پارٹی کی جو حکمت عملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کابینہ کا حصہ وہ نہیں بنے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں بنے کہ آگے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ان سخت فیصلوں کے نتیجے میں ایک پبلک کا بیک لیش بھی آئے گا. اور وہ بیک لیش جس وقت آئے گا تو اس کا جو سارا کا سارا وزن ہے وہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا، شہباز شریف صاحب کو اٹھانا پڑے گا. فی الحال تو حکومت کے اندر جو وزارتیں ہیں وہ زیادہ تر تو انہی کے پاس ہیں، اور پھر عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا انہیں. تو میں ان دونوں چیزوں کو مختلف نہیں دیکھتا، حکومت اور وزیر اعظم کو. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کو جو چیلنجز درکار ہیں کیا ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت ہے؟ آپ ساری کی ساری ٹیم اٹھا کر دیکھ لیں، وہی لوگ ہیں جو PDM کی پہلی حکومت میں تھے. یہ PDM 2 ہے، اس میں وہی چہرے آپ کے سامنے دوبارہ ہیں جو پہلے کچھ نہیں حل کر پائے. 1.5 سال کا جب انہیں موقع ملا تو اب وہ کون سا تیر مار لیں گے؟ تو اس ٹیم کے ساتھ ڈیلیوری بہت مشکل ہے. فسکل سپیس اتنی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں. اور جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے وہ تو ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کی پرائرٹیز میں شامل نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پیپلز پارٹی نے بھی کابینہ کا حصہ بننے سے شاید جان بوجھ کے انکار کیا، کیونکہ وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھانپ چکے تھے
کہ کیا ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی جو پرابلم ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے, وہاں سے جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کنفرنٹیشن کا سامنا ہے وفاق کو, وہ آنے والے دنوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے جانے کی وہاں سے وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بھی ایک اسی طرح ایک مینار پاکستان کے نیچے اجلاس کیا کرتے تھے کابینہ کے, اور وہاں پر جو اس وقت بجلی کا بحران تھا تو وہ پنکھے ہلایا کرتے تھے ہاتھ میں پکڑ کے, جی جی پھر طرح طرح کی تقریریں کرتے تھے. اس میں ایک ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے زرداری صاحب کے پیٹ پھاڑنے کا ذکر انہوں نے کیا, جی جی, اور لاڑکانہ پھر کی اس کے سڑکوں پہ بعد گھسیٹنے کا بھی کہا تھا. جی ہاں, تو سیاسی جماعتیں سیاسی مفادات کے لیے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے وہ ظاہری بات ہے جو موجودہ حکومت ہوگی اس کو آڑے ہاتھوں تو لیں گے. خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے وہاں پر اوور ویلمنگ ایک میجورٹی ہے تحریک انصاف کے پاس, اور تحریک انصاف باقی ملک میں خصوصاً پنجاب میں وہ ایک مخصوص حالات کا سامنا کر رہی ہے 9 مئی کے بعد. لیکن 8 فروری کے جو الیکشنز ہوئے اس میں جو انہیں مینڈیٹ ملا اور مینڈیٹ کو جس طریقے سے کلپ کیا گیا, ٹرم کیا گیا, تو وہ کوئی اچھی صورتحال تو نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا حصہ برابر کا ڈالے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب وہاں سے جلوس لے کر آیا کرتے تھے اسلام بالکل. آباد کی جانب. ابھی ابتدا تو ملاقاتوں کی ہے, گنڈاپور صاحب نے شہباز صاحب کو جا کر ملے, لیکن سنا ہے کہ سننے میں یہی آیا کہ پھر ان ملاقاتوں کے بعد ان کی جب ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے تو انہوں نے ناگواری کا اظہار بھی کیا کہ یہ آپ فوٹو سیشن کرانے کے لیے کیوں وہاں باقاعدہ پر سرزنش کی گئی. ٹھیک ہے. گئے. جی سنا ہے, سننے میں یہی آیا ہے. تو اس سے تو یہی لگے گا کہ جو آنے والے وقتوں میں جو تحریک انصاف کے بانی ہے ان کی جو توقعات ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت سے, وہاں کے وزیر اعلیٰ سے, ایم پی اے سے, وہ تو یہی ہے کہ اسلام آباد کے اوپر مناسب موقع دیکھ کر چڑھائی کی جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑا ایک اچھا انٹرسٹنگ ایک جملہ کہا ہے. میں چاہوں گی یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس سے جڑے ہوئے بہت سارے انٹرسٹنگ سوال ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ویلکم بیک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو گورنمنٹ ان کی بنی ہوئی ہے کے پی کے میں, اور جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے کہ ہم ان کو باہر نکالیں گے بھی, وہ بائی الیکشن بھی لڑیں گے اور پاکستانی سیاست میں کم بیک بھی کریں گے. آپ کو یہ عنقریب کو نظر آ رہی ہے سچویشن ان کے حق میں جاتی ہوئی؟ دیکھیں 8 فروری کو جو ہم نے الیکشنز کے نتائج دیکھے اس سے تو ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے تجزیہ نگار تھے, جتنے پولیٹیکل پنڈتس تھے, جو الیکشن لوگ لڑ رہے تھے, سیاسی جماعتیں تھیں, میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں بھی شمار کرتا ہوں, کہ ہم صورتحال کو اس طریقے سے عوام کے ریاکشن کو ہم دیکھ نہیں پائے. ایک جماعت جس سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا, ان کو اپنے امیدوار ہر حلقے میں نئے کھڑے کرنے پڑے, جن کا حلقوں کے اندر تعارف نہیں تھا, ان کو مختلف مذہب خیز قسم کے نشانات دیے گئے, نہ کوئی جلسہ نہ کوئی جلوس. اور اس کے باوجود جس طریقے سے عوام نے خصوصاً خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں انہیں ووٹ دیے اور وہ سب سے بڑی اکثریتی جماعت ابھر کر سامنے آئے, تو اس سے یہی لگتا ہے, اب میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کی ایک پاپولر جماعت ہے, اور تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو ثابت کیا ہے. ان کو کتنی دیر تک آپ دیوار سے لگائے رکھتے ہیں, اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی, اور قیمت ادا دیگر جماعتیں پولیٹیکل کیپٹل کی صورت میں کر رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ انسسٹینیبل صورتحال ہے. اگر ہم نے اس ملک کو واپس ڈگر پر ڈالنا ہے تو بلا شبہ ہم شاید اگری نہ کرتے ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس سے, لیکن ہمیں لوگوں کے جو فیصلہ ہے, جو لوگوں کی جو رائے ہے, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا. لیکن پھر اس سیاست میں سچویشن میں کھوکھر صاحب کیا ان کا کم بیک بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی پاسبلٹی ہے کہ دل پگھل جائیں, رابطے بحال ہو جائیں, محبتیں تھوڑی سی بڑھنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, اوور نائٹ یہاں پر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور ایک مقبول ترین لیڈر کو جیل میں رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں پھر آپ کی توجہ ماضی کی جانب دلاؤں گا
کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کوئی ایسا کوئی خاص پریشر موجود نہیں تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی. لیکن اس کے باوجود انہیں رہا کرنا پڑا، انہیں باہر بھیجنا پڑا. تو ایک مقبول رہنما کو جیل میں رکھنا ایک مشکل کام ہے، اور جب عوام کی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملک کے لیے راستہ، یہ جو کانفرنٹیشن کی سیاست ہے یہ پورے ملک کی معیشت کے اوپر ایک آسیب زدہ صورتحال کی طرح چھائی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کانفرنٹیشن کی صورتحال سے باہر نکلنا ہے. لیکن اس کے نکلنے کے لیے ہمیں پھر بڑا دل بھی حکومت کو دکھانا پڑے گا. میری نظر میں جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں پاکستان میں ان کو رہا کرنا پڑے گا تاکہ ٹیمپریچر کم ہو اور ہم مل بیٹھ کر وہ فیصلے کر سکیں جو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ضروری فیصلے ہیں. صحیح ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ساتھ ہی رہے گا. ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، معروف قانون دان بھی ہیں اور یوں میں کہوں کہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، تو غلط نہیں ہوگا. اعتزاز صاحب ہمیں آپ کی دونوں آراز جو ہے وہ چاہیے ہوں گی، درکار ہیں. ہم ڈسکشن یہ کر رہے تھے، میں آپ سے بھی پہلا سوال وہی کرنا چاہوں گی کہ 23 مارچ کی جو اہمیت ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ ہم سب واقف ہیں، لیکن آج جو جوش اور ولولہ ہم نے اس دن دیکھا تھا 1940 میں 23 مارچ میں قرارداد پاکستان کے وقت، وہ آج آپ کو کہیں مدھم ہوتا نظر آ رہا ہے یا ویسا ہی ہے؟ ایک تو آپ نے کہا پہلے کہ آپ ڈسکشن کر رہی تھی، میں نے وہ ڈسکشن نہیں سنی آپ کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ کر رہی تھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کی دائیں جانب جو ہے نا وہ موجود ہے کھڑکی میں. اچھا ماشاء اللہ. میں ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں چونکہ اس لیے میں نہیں دیکھ سکتا. تو دوسری بات یہ ہے، یہ مصطفیٰ نے ضرور کوئی دانشمندانہ ہی مشورہ آپ کو دیا ہوگا یا بات کی ہوگی، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ولولہ، وہ جوش، وہ دیکھیں وہ کیا پاکستان تھا جو قائد اعظم نے کے ذہن میں تھا، جو ان لوگوں کے ذہن میں تھا. میں آپ کو عرض کروں کہ میرے والد و دادا، میری والد دونوں جیل گئے، اور اس کے بعد قائد اعظم کی 1946 کی ڈائریکٹ ایکشن کی کال پہ دونوں نے گرفتاری دی باری باری، اور پھر میری والدہ نے مجھے 1 سال کا تھا اپنی گود میں لے کے باؤں میں لے کے اور گرفتاری پیش کی، گرفتار ہوئی. تو ان کے میں دیکھتا تھا کہ ان کے خواب کیا تھے. وہ ایک جنریشن تھی جس نے ہماری جنریشن کو پاس آن کیا ایک پیغام، ایک خواب، ایک نقشہ جو ہم آگے نہیں کیا. ہم بیچ میں شارٹ سرکٹ جنریشن ہے جس نے اس کو تاروں سے تاریں جوڑ کے شارٹ سرکٹ کر دیا. ہم نے اس پہ وہ خواب کا پہلا جز کیا تھا، میں سمجھتا ہوں آنسر وہ یہ تھا کہ یہاں برداشت ہوگی، لوگوں ٹالرنس ہوگی، ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، ملٹی فیسٹڈ سوسائٹی ہوگی، پلورلٹی ہوگی، مختلف الانواع کے یہاں مذاہب، مسالک، ہر کسی میں ہم آہنگی ہوگی. لیکن ہم نے ایک تو اس کو پاش کر دیا. یہاں ہندو مسلم بھی نہیں اور سکھ بھی نہیں، یہاں ہم نے ایتھنک کلینزنگ کر دی. ہندو سارے یہاں سے ہم نے بھگا دیے، ایتھنک کلینزنگ ہو گئی. اب جب یہ مسلمان سوسائٹی رہ گئی صرف، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی، جو بندی بریلوی اور ہر قسم کے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے، اور دراریں ڈال کے اور مسلح ایک دوسرے پہ حملے اور ایک دوسرے کو کافر وہ اکاموڈیٹ ہی نہیں کیا، اکاموڈیشن ہی نہیں دی، کوئی رواداری نہیں رکھی. یہ ایک بہت، اور اب تو لنچ موب کی وجہ سے سوسائٹی ہو گئی ہے نا. ایک آدمی بس کہہ دے کہ جی فلاں نے قرآن کے روح جلا دیے یا صفحات. بالکل. یہاں پر تو ظاہر ہے کہ خاتون کو کوئی عربی لکھی ہوئی لباس پہننے پہ بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ موب کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن احسن اقبال صاحب سوری میں معذرت چاہوں گی، اعتزاز صاحب مجھے بتائیں کہ ایک بڑا میجر پوائنٹ ہے کہ جب ہم پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، سیاسی عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک ملک کا بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ آپ کے پولیٹیکل سینیریو سے آؤٹ کر دیا گیا ہے یا آؤٹ ہو گیا ہے. وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے، کسی کی وجہ سے ہوا ہے، بہرحال ہو گیا ہے. اس کی واپسی کی کوئی راہ ہموار ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں آؤٹ کوئی نہیں ہوتا، آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. سیاست سے کوئی نہیں آؤٹ ہوتا اور نہ وہ آؤٹ ہوگا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور اس کی پارٹی اس کے بعد بار
اقتدار میں آ رہی ہے, حکومت میں آ رہی ہے, چلو اقتدار نہیں تو حکومت میں آ رہی ہے. آج بھی اس پارٹی کا صدر منتخب ہوا ہے اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی میراث ہی چل رہی ہے. اور اس کی 2 مرتبہ اس کی بیٹی ہوئی, جو 2 مرتبہ اس کا شوہر صدر پاکستان بنا, وزیر اعظم بنا ہے, وہ ختم نہیں ہوئے. آپ نے نواز شریف کو نکال دیا بالکل اس سیاسی, لیکن اعتزاز احسن صاحب ان پہ سائفر والا معاملہ نہیں تھا نا, یہاں پر تو سائفر کیس بہت زیادہ سنگین ہے, بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ تو. نہیں, سائفر کیس تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے, اور اب تو ڈونلڈ لو نے ویسے ہی ختم کر دیا. اور اس سے زیادہ سائفر سے زیادہ جعلی کیس تھا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ لگایا گیا تھا, قتل نواب محمد احمد خان کا. وہ تو اس سے بھی زیادہ, وہ تو بالکل ہی بوگس, اب آ کے سپریم کورٹ نے ہولڈ بھی کر دیا کہ وہ بوگس کیس تھا. تو اس کے بعد لیکن وہ, اور اس کو جان اس کی لے لی ہم نے, پر اس میں وہ زندہ رہا تو, اور اس کی پارٹی نہیں رہی. تو اس لیے سائفر کیس کے لگا لیں آپ, توشہ خانہ کیس لگا لیں آپ, کوئی کیس لگا لیں, وہ عزت والا کیس, بیہودہ کیس لگا لیں آپ, اور وہ اس سے اس کا قد بڑھ رہا ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ پولیٹیکلی مزید بڑھ رہا ہے؟ میں چاہوں گی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. جو ڈونلڈ لو نے پیشی کے وقت جو بات کہی اور امریکی مداخلت کو انہوں نے اکثر جو ہے وہ مسترد کر دیا, کہا کوئی مداخلت نہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ ایک کھوکھر صاحب کے آڈٹ کرائیں اپنا الیکشن کا. اس پہ بھی وزارت خارجہ کا, ترجمان وزارت خارجہ کا ایک بیان آ گیا کہ وہ شاید ابھی ولنگ نہیں ہے پاکستان کے وہ اس طرح کا کام کرے, لیکن انہوں نے امریکی سفیر کو ملاقات کا کہا ہے عمران خان کی. اب ہمارے یہاں پہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید امریکہ ہماری گورنمنٹ چلاتا ہے, تو یہ جو اگر کوئی ملاقات ہو گئی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تو کیا آپ کو کوئی سینس بن رہی ہے کہ عام آدمی کی, میں آسانی کے لیے پوچھ رہی ہوں, کہ شاید اب کی بار کوئی یہاں کوئی ڈیل شیل کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ؟ دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ کہ اعتزاز صاحب کے اس تجزیے سے بالکل متفق ہوں کہ جب اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, جو ہم نے اس کو ایک مخصوص بےہودگی کی حد تک اس وکٹمائزیشن کو جب گرتے ہوئے دیکھا, جیسے عدت والا کیس تھا, تو نتیجتاً عوام کی ہمدردی بھی بڑھتی ہے اور پھر سیاسی قد بھی اوپر جاتا ہے. اور وہ ہم نے 8 فروری کو ہم نے دیکھ لیا اس ملک میں کہ تمام مشکلات کے باوجود عوام نے تحریک انصاف اور ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے ان کے لیے ووٹ کیا. جہاں تک امریکہ میں ڈونلڈ لو صاحب کے خطاب کا تعلق ہے کانگریس کمیٹی کے سامنے, اور وہاں پر جو تند و تیز سوالات ہوئے, میں ان کو ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہوں. اچھا, کہ ایک وقت تھا کہ جب امریکہ سے کہی ہوئی باتیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, ویسٹرن گورنمنٹ سے کہی ہوئی باتیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کا درجہ رکھتی تھیں اور ہم بڑی توجہ سے ان کو سنتے بھی تھے. لیکن جو پچھلے چند ماہ میں خصوصاً اسرائیل فلسطین تنازع میں جو ہائی مورل گراؤنڈ اور مورل اتھارٹی لوز کی ہے ویسٹ نے, امریکہ نے, کہ اس وقت وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور وہ اس جینوسائیڈ میں منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اور معصوم فلسطینی بچے, خواتین, مرد وہاں پر ہزاروں کے حساب سے 35,000 کے قریب فگر پہنچ چکی ہے. تو میں ان کی جتنی وہاں سے جو ڈیموکریسی ہو, ہیومن رائٹس ہو, ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز ہو, اس کے اوپر جو ان کے بھاشن ہے, وہ ان کو کوئی اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. آج ان کے پاس وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے دنیا کو لیکچر کرنے کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وقت نکالنے کا, اور اعتزاز احسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور دونوں نے ایک متفقہ طور پر بات کی, وہ یہ کیا کہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست سے کوئی مائنس نہیں ہو سکتا. اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کی کہ امریکہ کا اب پاکستان پہ وہ زور نہیں ہے جو تصور کیا جاتا تھا پہلے, کہ وہ جو بھی کہیں گے اس پہ پاکستان کی طرف سے لبیک کہا جائے گا. اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے, ان کے ساتھ ساتھ سینئر انالسٹ ہے عامر ضیاء صاحب, دونوں میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ دونوں کا. فردوس شمیم نقوی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ ایک بہت بڑا گرینڈ پلان لے کر آ رہے ہیں, جلسوں کا بھی اور اس حکومت کو تنگ کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنے کا بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس مارچ سے یا جلسوں سے یا دباؤ ڈالنے سے اس حکومت کو کوئی بھی پریشر فیل ہوگا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال واضح ہے.
کہ عوام ایک نتیجے پہ پہنچ چکی ہے اور وہ بہت کلیئر ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں. کون سی قوتیں؟ ان قوتوں کا نام لیتے ہوئے سب کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں. سر آپ کی نہیں لڑکھڑا رہی تو آپ بتا دیں کون سی قوتیں سر؟ کہ قوتیں وہی ہیں جن کے شولڈرز پہ تارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جب وہ 3 سے زیادہ لگ جاتے ہیں تو وہ قوت بن جاتی ہے, بہت بڑی قوت بن جاتی ہیں. اور پھر وہ بیانات بھی دیتے ہیں کہ ہم سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتے, لیکن وہ کتاب خدا پہ حلف لینے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے اپنے حلف کے لحاظ سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جو حلف انہیں نے آفیسر بنتے ہوئے لیا تھا کہ وہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن انہوں نے تو اے پولیٹیکل ہونے کا کہہ دیا, ان کا کوئی الیکشن میں رول بھی نہیں ہے, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام تھا, اگر کوئی فیلئر ہے تو الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے. میں مان لوں گا, اپنا جملہ واپس لوں گا, معافی مانگوں گا, سب کچھ کروں گا اگر یہی حلف وہ کتاب خدا کے اوپر لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے. نہیں, پھر تو حلف ان کو 2018 کے الیکشن کے لیے بھی لینا پڑے گا. وہ جس سے الیکشن میں لینا چاہیں لیں, ہر الیکشن میں جس میں حصہ لیا ہے غلط لیا ہے. سر آپ اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہمارے لیے ہے. اول تو میں نہیں سمجھتا کوئی موازنہ ہوتا ہے, but 2 wrongs don't make a right, and if one learns by one's own mistake and owns them, that is also nothing wrong with it. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اول تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ہماری کوئی مدد کی تھی کراچی کی حد تک, تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم 14 سیٹیں ویسے ہی جیت رہے تھے. بات یہ کہ اگر انہوں نے کوئی سلیکشن کر کے کہیں ایک آدھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو غلط تھی. اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی جو ماس اسکیل دھاندلی جو اس وقت ہوئی ہے کہ فارم 45 اور 47 کے درمیان کوئی ربط ہی نہیں رہا, جو آر او فارم دے رہا ہے اور جو الیکشن کمیشن پوسٹ کر رہا ہے ان کے درمیان بھی کوئی ربط نہیں ہے, ساری قوم کو اور سارے کینڈیڈیٹس کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ ٹرائیبیونل میں جاؤ, اس سے کہ ریلیف تو وہاں سے ملے گی, وہاں سے ریلیف ملے گی نہیں. ایک ایئر مارشل کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اور ایک چیف جسٹس کو دے دی جائے گی. اچھا, مشن اکمپلش ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, میں عامر رضا صاحب آپ کی بھی رائے جانتی ہوں. مجھے لگتا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہے نا, کمنگ ویری اسٹریٹ. تو آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ہم قیاس تو کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہم نہیں کہہ سکتے, اور اگر وہ قومی مفاد میں ہے تو وہ نہیں کہنی چاہیے. لیکن کیا صرف دھاندلی, اگر میں دھاندلی کی بات کروں تو کیا دھاندلی صرف پنجاب میں یا بلوچستان میں صرف میں ہوئی ہے؟ ایکسٹینشنز آر نیور ان قومی مفاد. جی لیٹس بی شور آف اٹ. اگر آپ نے انسٹیٹیوشنز بنانی ہوتی ہیں تو انسٹیٹیوشنز میں ضروری ہے کہ ٹینیور کو رسپیکٹ کیا جائے, نہ کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو اس کی میعاد پوری ہونے دیں. ٹھیک ہے. عامر رضا صاحب, اچھا بات یہ فرق کہ ہماری سیاست اور ہماری صحافت جو ہے نا وہ لمحے میں پھنس گئی ہے, اور ہمیں ذرا سا مطلب ہے کہ اس وقت جتنی تقسیم ہوئی ہوئی اور جتنی اس کے اندر آپ کی, میں کہوں گا کہ ہماری سیاست زہر آلود ہے, اس میں وہ کام ہو رہے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. جیسے میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی اور بطور صحافی بھی, کیونکہ تھوڑا سا میں نے تاریخ کا بھی طالب علم ہوں, کہ ہمارے جو ادارے ہیں بشمول پاک فوج, اس کو جو ہے اس طرح سے متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اس پہ شکایت اپنے وقت میں کسی کی بھی شکایت ہوں گی, پی ٹی آئی کو آج ہیں, کبھی نون لیگ کو ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اکثر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے فیلئر کا, آپ دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس نے ایسا نہ کیا ہو, جو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ہے یا اپنی سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہوتی ہیں اس کا ذمہ دار وہ جو ہے اداروں کو قرار دیتی ہیں. اچھا یہ رویہ ہے. اچھا ہمیں یہ کرتے ہوئے ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے. شمیم نقوی صاحب میرے بزرگ ہیں, سینئر ہیں, بہت ہی ادب احترام سے, کہ دیکھیں پاکستانی ریاست کی ایک مخصوص ساخت ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی معاشرہ جاگیردارانہ نیم جاگیردارانہ ہوگا, جہاں پر قبائلی نظام ہوگا, تو وہاں پہ وہ سچی صاف شفاف جمہوریت نہیں ہو سکتی, اس میں کیڑا پن, ٹھیک ہے نا. جو ایسے سماجوں میں ہمیشہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کردار بنتا ہے. یہ مطلب ہے ڈیولپنگ کنٹری سے متعلق کہا جاتا ہے بھی سوشل ایز اے ریفارمر, یہ والا بھی ایک لوگ نکالا تھا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہر ملک کے اپنی ایک ارتقاء ہوتا ہے. اس ارتقاء میں پاکستان کا ارتقاء ایسے ہی تھا جب ہم آزاد ہوئے تھے,
तो हम लोगों ने कहते हैं यूनाइटेड इंडिया के फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिए थे, गालिबन 30% थे, उसके मुकाबले में माफ कीजिएगा 30% हमने यूनाइटेड इंडिया की आर्मी को इनहेरिट किया था और 13% फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। तो वो लॉपसाइडेडनेस पहले दिन से थी। सिविलियन इदारे कमजोर, पार्लियामेंट कमजोर थी, जो सियासी जमात जिसने पाकिस्तान बनाया था वो माइनॉरिटी इलाकों की सियासी जमात थी, यानी कि उन सूबों की जहाँ मुसलमान अक़लियत में थे। यहाँ पे तो बहुत बाद में शामिल हुए थे लोग ना मुस्लिम लीग के साथ। हुआ ये कि मतलब है कि आपके टेढ़ापन पहले दिन से था, अनलाइक इंडिया। अब इंडिया से मुआवजा हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में मतलब है कि इंडिया में जो है वहां पे टाटा बिरला जो थे वो तकसीम हिंद से पहले हुआ करते थे, इतने बड़े सरमाएदार थे वहां पे शुरू से, ठीक है ना। अंग्रेजों की वहां पे ज्यादा मुनज़्ज़म हुकूमत थी। कलकत्ता में 300 साल 200 साल उन्होंने हुकूमत की हुई थी। मतलब 1757 से लेकर आप गिन लें 1947 तक 200 बरस की थी। हमारे इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तान बहुत बाद में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी वो उस तरह की नहीं हुई थी। लाहौर एक डेवलप सिटी था, बाकी सारे पसमानदा इलाके थे। और आज भी बलूचिस्तान आप देखें, बिल्कुल केपी देखें, तो वो फ्रंटियर पॉलिसी। तो मेरे कहने की बहुत आसान है कि हम कहें कि जी फला ने ये काम कर दिया, फला ने ये काम कर दिया। कुछ चीजें तारीख का हालात का जबर होती हैं, और उस जबर से निकलने के लिए ये होता है कि हम अपने जख्मों को मजीद फुरेचें, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा वो करें। पीटीआई के हक में बेहतर इस बात ये होगा कि ये अपनी जो एक कहते हैं तकसीम की इस वक्त जिस तरह से ये शिद्दत से महाजराइज की जा रही है, उस आंच को कम करने की कोशिश करें। और उसमें यकीनन नहीं कहेंगे हमारे साथ हुआ, ज्यादती हमारे साथ हुई, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आमिर रज़ा साहब वो तो बड़ा दो टोक कह चुके हैं कि अब मुफाहमत नहीं होगी, मज़ामत होगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ऐसा ही है कि अब आप लोग मज़ामत ही करेंगे, टकराव भी करेंगे? बाय द वे आप बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रही हो। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, आप लोगों के लोगों का बयान है सर, ये आप लोगों की क़यादत के लोगों का बयान है कि हमने बातचीत नहीं करनी, अब हम सड़कों पर निकल के मज़ामत करेंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे। हम मुफाहमत पे यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ असूलों की बुनियाद पे कि आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको खत्म करना चाहिए। तो सर किसके साथ मुफाहमत करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ बैठना चाहती थी, आप नहीं बैठे नकवी साहब। देखिए बात ये प्लेयर्स के दरमियान बात होती है, नॉन प्लेयर्स के साथ बात नहीं होती। हमारे लिहाज से प्लेयर नहीं है, ना पीपल्स पार्टी प्लेयर है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्लेयर है। दे पपेट्स ऑन द चेन। लेट्स टॉक टू द रियल फोर्सेस, लेट्स टॉक टू द रियल फोर्सेस। दे आर द पीपल who control this country right now, which is called the establishment, which is a combination of judiciary, the journals of the Pakistan Army, and executive. So basically, you want to sit down with the establishment, not with the political parties. ये बात ये है कि पाकिस्तान को जरूरत क्या है? पाकिस्तान को उसके इदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में ऑपरेट करने की जरूरत है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, और ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान आगे उसी वक्त बढ़ सकता है जब आप अवाम की उमंगे और अवाम की ख्वाहिशात को इज्जत दें। जैसे हुक्मरान लोग चाहते हैं उनको हुकूमत दे दी जाए, और उसके बाद उनको आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना है, सियासतदानों को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, और इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आमिर रियाज साहब ने हिंदुस्तान का कहा, हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट फौज, लगता है हमारे लोगों से ज्यादा समझदार थी। उन्होंने कहा हमने मुसलमानों से दौलत ले देंगे। उन्होंने पहला काम किया था, लैंड रिफॉर्म ले आए थे और सारी नवायत और सारी दक्कन के हुए, जूनागढ़ के हुए, उन सबको फारिग कर दिया था। उन्होंने 24 साल तक आपस में बहस करते रहे कि हिंदुस्तान में और सूबे कैसे बनाए जाए, एक रात में नहीं करते। सही यहीं से नकवी साहब, यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे सॉरी ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, यू वेरी क्लियर अबाउट इट कि you guys will sit down with the establishment and have dialogues instead of sitting with the political parties.
मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर दे आर नॉन प्लेयर्स राइट नाउ. How can you say that they're non-players? They're the major political parties of Pakistan, and they have ruled already. बात ये देखिए, सियासत का हर किसी का एक जज करने का तरीका है. अब आप कहें MQM जो है बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, इतनी सीटें उन्हीं ने ली हैं, लेकिन हकीकत सबको पता है. अगर आप सच नहीं बोलना चाहती, मैं तो बोलूंगा. अब अगर एक पार्टी को 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी मिली हो और उस 2/3 मेजॉरिटी को कम करके 1/3 से कम कर दिया गया हो, तो सियासी जमातों से बात करें या उस कुव्वत से बात करें जिसने इस 2/3 को 1/3 किया? ठीक है, जवाब वाज़ेह है. मैं इसलिए कह रहा हूं, और अगर उन पार्टियों के पास ज़मीर होता तो वो इनकार कर देते. अगर उनकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम होता, वो कहते दीज आर द सीट्स वी डोंट डिजर्व. ठीक. इसी वजह से जिन लोगों को बाज़मीर लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, उन्हीं ने बाई इलेक्शन से लड़ने से इनकार कर दिया. सही है, कहा हम नहीं लड़ेंगे. ठीक है. मैं इसमें आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी आमिर ज़िया साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं. मेरे पास सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मैं आपसे दोनों से करना चाहती हूँ. आमिर ज़िया साहब, अब जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करना चाह रहे हैं, सड़कों पे आके, बाहर आके कन्फ्रंटेशन करके, एक सूबा भी इनके विफाक के आमने सामने आ जाएगा, ठीक है, एक माहौल भी गर्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. लेकिन जिस फैक्टर की फिरदौस शमीम नकवी साहब जिसको रेफर कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि उनके साथ बैठना है, अगर उनकी सपोर्ट ही नहीं होगी अपोजिशन को, हुकूमत जा सकती है? मैं एक और पैराए में आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ. इस मुल्क की एक मकबूल सियासी कुव्वत PTI है, और इस मुल्क की एक बहुत ही मुनज़्ज़म सियासी कुव्वत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है. ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट में फौज को मैं कहूँगा. इस्टेब्लिशमेंट को मैं मोनोलिस्ट नहीं लेना चाहिए कि एक जैसी. मैं उसमें समझता हूँ कि उसके अंदर दरारें हैं, क्योंकि जो 3 फैसले कम से कम हमारी सुप्रीम जुडिशरी ने ऐसे किए हैं कि जिससे हमारी फौज जो है उसको अंडरमाइन किया गया है. एक वो कि जो मुशर्रफ साहब की सजाए मौत का जो फैसला था, एक मकबूल पाकिस्तान के रहनुमा थे, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड शख्स थे, वो बरह रास्त जो था, या इनडायरेक्टली कह लें आप, कि इंस्टीट्यूशन पे हमला था. दूसरा फिर अली भुट्टो साहब वाला केस के ऊपर जो था वो भी मतलब फौजी निशाना. फिर ये जो सिद्दीकी साहब जो उनके वो हैं जज को जो बहाल किया है, शौकत सिद्दीकी साहब का ना, ये 3 फैसले ऐसे हुए कि जिससे पाकिस्तान फौज को मैं समझता हूँ कि हदफ बनाया गया है, इनडायरेक्टली बनाया गया है. और जिस चीज की लोग कभी जुर्रत नहीं करते थे, वो आपकी सुप्रीम जुडिशरी ने इसी उसके तहत, और ये जो काम किया गया है कि जनाब आपने पुराने केसेस शुरू कर दिए, तो आपने अब ये रिवायत डाल दी कि कोई भी क्लोजर नहीं होगा. आज जो फैसले आप कर रहे हैं, तो आने वाले कल में कोई जज बैठा होगा, वो कह रहा होगा कि सारा कुछ गलत किया आपने. तो आपने एक बड़ी अजीबोगरीब रिवायत पेचीदा कर दिया कि देयर इज नो क्लोजर इन पाकिस्तान फॉर एनीथिंग. हम बजाय आज के माजी के मसले हल कर रहे हैं. तो बहुत ही खतरनाक एक वो डाला गया है. तमाम तर मैं एहतराम के साथ सुप्रीम जुडिशरी के, मैं समझता हूँ ये हुआ है. तो एस्टेब्लिशमेंट को मोनोलिस्ट में नहीं लेता कि सारे एक है ना. मैं समझता हूँ कि हुकूमत में जो सियासी जमातें वो बड़ी सिंसियर हैं. आपको पता है ये लोग क्या प्रोपेगेंडा किया करते थे. इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क की जो सबसे मुनज़्ज़म और बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी का, हमारी आर्म फोर्सेस का, जो फख्र पाकिस्तान है, वो और पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन सियासी जमात है उसमें मुखासमत नहीं होनी चाहिए. और अगर के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ये दोनों कुव्वतें जो है काम कर सके अपने अपने दायरे कार में रहते हुए, और मतलब एक दूसरे के खिलाफ ना हो. और जो कुछ हुआ उसका किसी तरह से क्लोजर होना चाहिए कि जो 9 मई के वाकयात में थे, मतलब उनको आप बिल्कुल सजा भी दें, मुकदमा भी चलाएं. लेकिन पूरी की पूरी PTI जो थी, जाहिर है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि मतलब नहीं थे, और लोग डिसोन भी करते हैं उस चीज को. एक और बड़ा वो मसला ये हुआ है कि PTI के जो बहुत सारे इत्तेदाल पसंद रहनुमा थे, वो जब पार्टी क्रैकडाउन शुरू हुआ था, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनसे छुड़ा दी गई. तो ज्यादातर हार्ड ट्रेनर बैठे हुए हैं इस पार्टी के अंदर, जो मतलब है वही लोग हैं जो शक्तियां झेल सकते हैं, जिन्होंने जेल ली है. तो आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. देखिए, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुसलसल. हम पिछले 2-3 साल से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं. ठीक है, तो मैं सवाल आपसे दोबारा आमिर साहब करती हूँ. मुझे बड़े क्लियरली बताएं, क्या किसी ऐसी कुव्वत के बैक के बगैर PTI वाले हुकूमत को कोई हिला जुला सकते हैं? मैंने यही अर्ज किया, मैंने जब भी तो कहा पहला जुमला कि नहीं कर सकते. दिस इज
جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اور ہونے چاہیے دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو پاکستان لیٹ سی اینڈ ویٹ والی سچویشن ہو گئی نا. لیکن نقوی صاحب اب دیکھ لیں، اگر آپ کے وہاں رابطے جہاں بات کرنا چاہ رہے بحال ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یہ کانفیڈنس کیسے مل گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ نہیں جی، میں تو کہی نہیں رہا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم سیاست پاکستان کے لیے کرتے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو لیٹس بی کلیئر. میں پاکستانی ہوں پہلے اور تحریک انصاف والا ہوں بعد میں. میں سمجھتا ہوں میری جماعت پاکستان کے لیے بہتر حل نکال رہی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں پیس کے رکھ دیا جائے گا، ہمیں ایک دفعہ پھر اریسٹ کیا جائے گا، اچھا، ہم سب کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ہمارے اوپر الزامات لگائے جائیں گے اور ہمیں سولی پہ ٹانگ دیا جائے گا. ہم مٹ جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا. وہ مسئلہ پاکستان کے لوگوں کے ذہن سے نہیں نکل سکتا. میں 69 سال کی عمر کے اندر تیار ہوں مرنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے تیار ہوں. مارنے پہ میں یقین ہی نہیں رکھتا. میری ساری زندگی ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ٹو ناؤ ایک اوپن بک ہے. نیور پریچ وائلنس اینڈ آئی ول نیور پریچ وائلنس ٹل دا ڈے آئی ڈائی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ذہن دیا ہے، ہاں زبان دی ہے، ہمیں ڈیبیٹ کرنے کا ہے. ہم ہر شخص کے ساتھ بیٹھ کے اصولی طور پہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہ اگر اچھی کوئی بات ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ آپ کا تعلق پھر، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی دیکھیں 2 گروپنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں نقوی صاحب. ایک وہ جو بات کرنے کو تیار ہے، ایک وہ جو کہہ رہے کہ بات ہی نہیں کرنی ہے، بس وہ کہتے ہیں پنجابی میں کم چپ کے رکھو. یہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں، اس کی اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا عہدہ رکھتا ہوں، ہائی اپ ان دا ہائرارکی ہوں، کور کمیٹی کا ممبر ہوں، فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اختلاف رائے ہر جگہ ہوگا. کیا سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی اسی طرح پیس ڈالو پی ٹی آئی کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. گفتگو کرنے کو نہیں تیار، ایک سیاسی حقیقت کو پہچاننے کو نہیں تیار. لیکن میں نے یہ جو اختلاف کا ریفر دیے نا نقوی صاحب، وہ ریفرنس ہے آپ لوگوں نے پہلے ایم ڈبلیو ایم میں شمولیت کی بات کرنی تھی، وہاں پر تقریباً معاملات بھی طے تھے، پھر آپ لوگ سنی اتحاد چلے گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ریگریٹ شروع ہو گیا کہ انہوں نے آ کے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے، بیرسٹر علی ظفر نے آ کے کہا کہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شیر افضل مروت صاحب کا بیان جو ہے آن ریکارڈ ہے. تو یہ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت غلط ہونے والا ہے؟ نہیں، دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ان دا ہول اسکوپ آف تھنگس یہ ریلیونٹ ہے ڈسکشن. ہمیں ایک جماعت چننی تھی جس کے لحاظ سے ہم ڈیفیکشن کا کلوز اپلیکیبل کر دیں اپنے تمام لوگوں پہ، سو دیٹ جو انڈیوسمنٹس آ رہے تھے، جو آرم ٹوسٹنگ ہو رہی تھی، اس کو روکا جا سکے. صرف انڈیوسمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا، فائنینشیل انڈیوسمنٹ نہیں تھی. ہاتھ مروڑ کے جس طرح بیانات لیے گئے تو اس کے بعد ہم نے قسم لینی پڑی قرآن کے اوپر کہ اب اگر ہماری کوئی بات بولی جائے گی تو ہماری مجبوری بولی ہوگی، ہمارا یہ مطبع نظر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پارک کرنا تھا. ٹھیک، اس کا نام آپ ایم ڈی ایم کر دیں، شیرانی گروپ کر دیں، جے یو آئی کا، دستی صاحب کی پارٹی کر دیں، ٹھیک، سنی اتحاد کنسول کر دیں. تو مجبوراً یہ کیا نا آپ لوگوں نے، مجبوری میں آ کر کیا. جی مرتا کیا نہ کرتا، سمبل لے لیا، انڈیپینڈنٹ لڑکے 2/3 میجورٹی حاصل کر دی، سیٹیں بھی نہیں دیں گے. ٹھیک، ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اگر ہمیں ریزرو سیٹ حاصل کرنی ہے تو ہم کسی جماعت چلیں. لیکن وہ بھی فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کو نہیں ملی. بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کا، اور عامر رضا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عوام کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی کلیئر ہو گئی ہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ہم ہر ٹائم مرنے اور مارنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی پیار محبت سے بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کس کے ساتھ ہونی ہے وہ ہمیں فردوس شمیم نقوی صاحب نے بتا دیا ہے. ناظرین، کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.